बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती और मैं प्रोग्राम की शुरुआत में अमूमन आप लोगों से पूछता हूं, क्योंकि हम आपसे बात करते हैं, आप तक चीज़ें पहुंचाते हैं, तो एक ताल्लुक़ सा होता है। तो उसमें ये पूछता हूं आपसे कि मैं आप कैसे हैं, और ये दुआ करता हूं कि आप खैरियत से हों। लेकिन आज मैं आपसे समझ नहीं आती कि किस मुंह से पूछूं कि आप कैसे हैं। एक चीज़ टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती थी पेट्रोल बम की, और मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त जब 2 रुपये कीमत में इजाफा होता था तो हम कहा करते थे कि पेट्रोल बम गिरा दिया है। फिर उसके बाद अगर 10 रुपये तक इजाफा होता था, 8-10 रुपये का, तो उसको मज़ीद उसके बढ़ा चढ़ा के ज़ाहिर है कि उसी हिसाब से बात की जाती थी, और गरीब किस तरह से बिलबिला रहा है और जिस तरह का मौका होता था उसी के हिसाब से अल्फाज भी हुआ करते थे। लेकिन जिस तरह से 150 से लेके पिछले 16-17 महीने में पेट्रोल अभी 350 बल्कि 332 को भी क्रॉस कर गया है, और जिस तरह से गुज़िश्ता 15 दिन में 41 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़े हैं, इजाफा हुआ है। हमसे जब सवाल पूछा जाता है, जब हम बाहर जाते हैं, तो हर किसी की ज़ुबान पे यही सवाल होता है कि क्या ये महंगाई कम होगी, कंट्रोल होगी। तो गुज़िश्ता दिनों में ये एक तासुर, एक इम्प्रेशन आ रहा था। ज़ाहिर है कि जिस तरीके से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की गई, बड़ा अहसन इक़दाम था हमारी क़यादत का। उसके बाद जिस तरह से डॉलर नीचे आ रहा था, तो लग रहा था कि शायद इसका इम्पैक्ट पेट्रोलियम प्राइसेस पर भी पड़े। लेकिन यकमुश्त जो इजाफा हुआ, तो उससे अब कुछ कहने की, वो कहते हैं कि कैफियत नहीं रही, ज़ुबान जैसे सुन होकर रह गई है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि किसी को मुसलसल अगर तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, मुसलसल मारा पीटा जाए, तो शुरू में वो शख्स चीखता चिल्लाता है, लेकिन एक वक्त उस पर यह आ जाता है कि उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकलते, दिमाग उसका सुन हो जाता है। वही कैफियत पाकिस्तान के अवाम की है। मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे बाइक सवार दोस्त हैं, वो किस तरह से गुजर बसर करते होंगे। वो लोग जिनकी तनख्वाह 20 से 25 हज़ार है, जिनका बिजली का बिल ही उतना आ जाता है जितनी उनकी तनख्वाह नहीं होती, जिनसे उनके घर वाले डिमांड करते हैं चीज़ों की, तो वो किस तरह से पूरा करते हैं, ये मैं समझने से कासिर हूँ। फिर इस एतबार से भी हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ है कि आज हम ये जो 16 महीने इक़्तिदार में शराकतदारी रही, उसके बाद अब ये लग रहा है कि अब ज़ाहिर है कि मुहाज़ाराई की कैफियत पैदा होगी, बिकॉज दिस इज़ हाउ इट द पैटर्न वर्क्स। यानी कि इक़्तिदार में रहते हैं तो उस वक्त साथ साथ होते हैं, फिर जब इलेक्शन से पहले ज़ाहिर है नज़रियाती इख्तिलाफ़ात तो हैं सियासी जमातों के, तो अब बयानबाजी कुछ शुरू हुआ चाहती है। अब बाज़ औक़ात फ्रेंडली फायर भी होता है, लेकिन इस बार ये जो बयानबाजी हुई उसको क्या नाम दिया जाए, क्योंकि इंतखाबात के हवाले से अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है कि 90 दिन में होंगे या फिर आगे जाके सेनेट के इलेक्शन से पहले होंगे। तो शुरुआत हुई फैसल करीम कुंडी साहब की जानिब से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बात की गई, और इससे पहले आपको भी बताऊं कि जो सीईसी हुई थी उसके अंदर भी काफ़ी इस पर कंसर्न शो किए गए थे कि किस तरह से वहां पर नून लीग की जानिब से बयानात दिए जाते हैं। तो फैसल करीम कुंडी साहब ने आज बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अंदर उन्होंने इत्तेहादी जमातों से अपील भी की कि जल्दबाजी ना करें और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर सिंध के हवाले से भी उन्होंने बात की। तो पहले उन्होंने क्या फरमाया आपको ज़रा दिखाते हैं, फिर उसका रिएक्शन क्या आया वो भी आपको बताएंगे। में हमारा इतिहाद खत्म हुआ और इतनी जल्दी उनको नहीं करनी चाहिए हालात खराब करने में, वरना बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हम हर सियासी जमात को सिंध में वेलकम करते हैं, उनको आजादी है जिसके साथ भी सियासी इतिहाद करना चाहें, कोई पाबंदी तो नहीं है। फिर हम भी अपनी पार्टी से यही कहेंगे कि हम भी नए अलायंस बनाएंगे, पंजाब में बनाएंगे, हम केपी में बनाएंगे। हमने कभी बैसाखियों की तलाश नहीं की। कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को हमेशा बैसाखियों की तलाश होती है कि हम बैसाखियों के जरिए इक़्तिदार पे हैं। हम कहते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख देने में क्यों कतरा रही है? एक जमात है जो कह रही है कि जनवरी और फरवरी में शायद इलेक्शन हो जाए, लेकिन वो आपके तर्जुमान नहीं है। बड़ा सिंपली उन्होंने बात की, और उसके ऊपर जो रिएक्शन आया हनीफ अब्बासी साहब का नून लीग की जानिब से। आप ये देखिए, सियासी जमातों की बड़ी खूबसूरती यह है कि उनके पास मुख्तलिफ लोग होते हैं जो कि मुख्तलिफ ओकेजन्स पर बात करते हैं और उन्हें टास्क दिया जाता है। अब ये टास्क दिया गया था या टास्क उन्होंने आज खुद लिया, पहले आपको दिखाते हैं उन्होंने कहा क्या। पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा 0/0 ही रही है। भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी। वो एक ही कहेंगे भट्टो जिंदा, भी भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुका है। हमें कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर लोगों के पास जाना है और फिर हम ये कहने जा रहे होंगे उस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर कि ये वो शख्स था जिसने 3 दफा पाकिस्तान को बचाया, जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है। ये दोबारा इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को बचाएगा। लोग यकीन कर लेंगे चंद महीनों के अंदर और या 2 साल के अंदर अंदर आपको ये मुल्क टेक ऑफ होता हुआ नजर अच्छा जी, इसके ऊपर रिएक्शन सामने आया है। शाजिया मरी साहिबा ने जाहिर है कि रेड लाइन करार दिया, क्या फरमाया आपको दिखाते हैं पहले।
حنیف عباسی اور ان کے جیسے لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب بھٹو زندہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس فلسفے کی بات کرتے ہیں جو آج بھی زندہ ہے اور تاحیات زندہ رہے گا. مجھے نہیں پتا کہ نون لیگ کی بوکھلاہٹ کس وجہ سے ہے, وہ پریشان کس وجہ سے ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو شہادت ہے, جو قتل ہے, اس کے خون کے نشان آج بھی جا کر حنیف عباسی اپنی جماعت میں ڈھونڈیں, ان کو نظر آ جائیں گے. پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے اور یہی خطرہ ہے ان جماعتوں کو جو ہمیشہ سہاروں کی بنیاد پر آتی ہیں, جن کو ہمیشہ بیساکھیاں چاہیے ہوتی ہیں. بیساکھیاں ان کی نکل جائیں تو ان کو لگ پتا جائے گا کہ ان کی اوقات کیا ہے. چلیں جی, تو جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. سینیٹر جاوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اس کے ساتھ ساتھ احمد اویس صاحب ہیں, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. آپ کا بھی بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. اور نثار کھوڑو صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں چل کے, بلکہ جوائن کر چکے ہیں. تو نثار کھوڑو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سر, آپ تشریف لا چکے ہیں. جاوید عباسی صاحب, سر یہ بیسکلی کیا اس کو سمجھا جائے, کیونکہ آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. ایک تو آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے, دوسرا آپ عباسی بھی ہیں, تو یہ ذرا بتائیے گا یہ جو آج حنیف عباسی صاحب نے فرمایا, یہ اب کیا اسے الیکشن کا بگل بجنا کہیں, ایک انتخابی مہم کی شروعات کہیں, ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کہیں, یا پھر ایسے ہی فرینڈلی فائر کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں, ہم سب نے ماضی سے بھی سبق نہیں سیکھا, ہونا تو چاہیے تھا کہ ہم سبق سیکھتے. اور یہ بات ہم نے کئی دفعہ کہی بھی تھی سی او ڈی میں بھی بیٹھ کر کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف شاید اتنا آگے نہ جائیں, لیکن جو ہی میرا خیال ہے کہ انتخاب کا دورہ ہوتا ہے, انتخاب شروع ہوتے ہیں, پھر سیاسی جماعتیں اپنا بیانیہ بنانا اور اس کے بعد ان کے لیڈر صاحبان بھی ایسے ایسے بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اب یہ محاذ گرم ہوگا, لوگ اپنی کمپین کے لیے نکلیں گے. ہمارا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی چونکہ حال ہی میں ہم اقتدار میں اکٹھے رہے ہیں, کافی اچھی دوستی رہی ہے, کافی اچھا تعلق رہا ہے. جو فیصلے کیے ہیں اگر وہ اچھے تھے تو اس میں بھی ہم سارے برابر کے شریک تھے, اور اگر کوئی فیصلے غلط ہوئے تو اس میں بھی ان دونوں جماعتوں کی شراکت رہی ہے. بہرحال میری اب بھی خواہش ہوگی کہ ہم ایسی طرف نہ جائیں. ہمیں پاکستان کے مجموعی حالات اس وقت اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذاتی لڑائیوں اگر ہیں بھی جو مجھے نظر نہیں آ رہی, اس سے ہٹ کر عوامی ایشو کی طرف جائیں, وہاں بات کریں, وہاں زیادہ بہتری ہو سکتی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکلنا چاہیے. سیاسی لیڈرشپ ایک دوسرے پہ تنقید ضرور کرتی ہے, اس کی پالیسیز پہ ضرور تنقید کرتی ہے, ان کی کارکردگی پر ضرور تنقید کرتی ہے, لیکن ذاتیات سے اجتناب کیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہی طریقہ ہے اور اسی کو آگے لے جانا چاہیے. یہ کنٹروورسی شاید شروع کچھ دن ہو گئی ہے کہ چونکہ ہم نے ایک آخری دن ایسا ہوا کہ سی سی آئی کی جو میٹنگ ہوئی ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی, اس میں چونکہ نوٹیفائی کیا گیا تھا جو سینسس رپورٹ آئی تھی, اور ہم سب کو پتا تھا کہ اگر یہ سینسس رپورٹ نوٹیفائی ہوگی اس سے الیکشن ڈیلے ہوں گے. پیپلز پارٹی کو بھی پتا تھا, ہمیں بھی پتا تھا. چیف منسٹر آئے اور اس کے پہلے کیبنٹ میٹنگ ہوئی, اور کیبنٹ میٹنگ میں بھی جب کہا گیا کہ سینسس رپورٹ نوٹیفائی کریں گے, تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کسی آدمی کو جس کو لا کا پتا ہو یا جس کو اس معاملے کا پتا تھا کہ اگر یہ ہم نے کام کیا تو پھر ضروری بات ہے کہ الیکشن ایکٹ کے نیچے پھر انہوں نے ڈی لمیٹیشن کا پروسیس الیکشن کمیشن نے شروع کر دینا ہے. تو اگر ابھی الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری سیاسی جماعتوں کو, میں ہماری جماعت سب کو لینی ہوگی کہ ظاہر ہم نے یہ نوٹیفائی کیا تھا 90 ڈیز میں, اب الیکشن مجھے ممکن نظر آ نہیں رہی. اللہ کرے کہ ہو, میں اس کا بہت سخت مایتی ہوں کہ الیکشن 90 ڈیز ظاہر ہے کہ وہ بات اپنی جگہ تو ٹھیک ہے, لیکن پھر وہ بات یہ آ جاتی ہے نا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت تو ہو سکتا ہے وہ لازمی ہوں, لیکن آئین کے تحت وہ لازمی نہیں ہے معاملات. سینیٹر نثار کھوڑو صاحب, آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس طریقے کی اٹیمپٹ ہے اور اس طرح سے آپ کو لگتا ہے اس وقت, آج ہی میں تذکرہ کر رہا تھا پروگرام کی شروعات میں جب آپ تشریف فرما ہو رہے تھے, کہ اس وقت حالت یہ ہو چکی ہے کہ 15 دنوں میں 41 روپے اضافہ, یعنی کہ مہنگائی کا فریت ایسا ہے کہ غریب کو تو تقریباً نگل چکا ہے, مڈل کلاس شرنک ہو کے ختم ہونے کے قریب ہے. ایسے میں تو تمام سیاسی جماعتوں کو یکجا ہو کر اس حوالے سے بات کرنی چاہیے, یا ابھی وقت آ چکا ہے کہ الگ الگ راہوں پر چل کے الیکشن کی تیاری کی جائے؟ ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں, نہ پی ڈی ایم سے پہلے, نہ پی ڈی ایم بننے کے بعد, اور نہ ہمارا پی ڈی ایم کو چھوڑنے کے بعد
ان ساری سیاسی جماعتوں کا آپس میں کوئی انتخابی اتحاد نہیں تھا اور نہ کرنا چاہتے تھے. ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے. ہاں اٹیمپٹ ہوئی مختلف ٹائم میں. پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اٹیمپٹ کی لیکن 3 دن کے بعد وہ دھرنا چھوڑ کے چلے گئے اور پرویز الہی صاحب کی ضمانت کو قبول کر کے چلے گئے. پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ نہ کچھ شروعات کی تھی. یہ کچھ نہ کر پائے تو پھر ہم نے پی ڈی ایم جوڑا تھا, اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی. چلتے چلاتے پی ڈی ایم میں ہم پر ایسا کچھ نقطہ نظر آیا کہ جی ہمارے پر شوکاز نوٹس نکلنے شروع ہو گئے. اتحاد میں کبھی شوکاز نوٹس نکلتے نہیں ہیں, اور وہ تب ہوا تھا جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کر کے پھر پوسٹ پون کر دی تھی. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ جی ہم لانگ مارچ کریں. آگے چلتے گئے اور پھر ساتھی ملتے گئے اور پھر اسلام آباد تک پہنچے. پھر نو کانفیڈنس ہوا, پھر نو کانفیڈنس کی کامیابی ہوئی. عمران خان چلا گیا, پی ڈی ایم کی سرکار آ گئی. پی ڈی ایم کی سرکار میں حصے داری پیپلز پارٹی کو ضرور ملی. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے وزیر خارجہ کا منصب کافی دنوں کے بعد اٹھایا تھا, لیکن ہمارے پر جو ذمہ داری ملی ہم نے نبھانے کی کوشش کی. اس تناظر میں یہ جو بیانات آپ نے سنائے تو ہمارا منہ کھولنے میں دیر نہیں لگے گی. میاں صاحب ہوں, پی ایم ایل این ہو, کوئی اور ہو, ہمارے منہ بند نہیں کیے کسی نے. ہم صرف سیاست کو ہیجان سے دور کرتے رہنے کی کوشش کرتے. عمران خان نے ہیجان پیدا کیا, ہم نے اس کی بھی کوشش کرنے کے لیے آ کے بھائی عقل کرو, یہ کرو, پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس ہیجان کا. اب جیسے آپ نے مہنگائی کی بات کی, مہنگائی کی بات میں کب سے کب تک شروع کروں؟ میں تو چلو 2013 بھی بول سکتا ہوں, 2008 بھی بول سکتا ہوں. مہنگائی کورونا مشرف کے زمانے میں بھی تھا, لیکن چلو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے ہم 2018 سے شروع کریں تو مہنگائی جب عمران خان گیا تھا تو ڈالر 192 روپے تھا. اور پھر مہنگائی کا ہی تو تھا رونا, جو لوگ کہتے تھے ہماری جان چھڑاؤ, ہمیں 189 پہ. اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, یہ جو آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, میں ان کو واسطہ دیتا ہوں پاکستان کے مستقبل کا. یہ اس طرح سی باتیں نہ کرے, کیونکہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسرے کو پتھر مت مارو. ذوالفقار علی بھٹو کی اگر پاکستان میں کوئی حیثیت ہے تو ہے, اس کو کوئی عباسی صاحب ختم نہیں کر سکتے, کوئی اور بھی ختم نہیں کر سکتا. بے نظیر صاحبہ کی جو حیثیت ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ان کو ایسی باتیں کہنے سے اعتراض کرنا چاہیے. رہی بات حکومت کی, حکومت بھی کیا کہتی ہے؟ حکومت کہتی ہے خان صاحب, عمران خان صاحب نے ہمیں تباہ کر دیا, آئی ایم ایف کو دھوکہ دیا, آئی ایم ایف کو چڑ آ گئی, ہمیں پتہ نہیں کتنی شرائط ہمیں منظور کرنی پڑی. چاہیے ضرور تھا آئی ایم ایف کا پیکج, کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا تھا, اس لیے ہم نے کر دیا, اب برداشت کرنا ہے. اور بم چھوڑنے والی بات جو ہے نا سر, اب تو ایسی بات ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی نیا بم چھٹ جاتا ہے کہ لوگوں کو عادت سی پڑ گئی ہے اب بموں کی. اب تو لوگوں کو عادت سی نہیں پڑی. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ وہ بالکل ایک عجیب ہی کیفیت میں ہے. احمد اویس صاحب, آپ ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس وقت ضرورت ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی بھی جس صورتحال سے گزری وہ سب کے سامنے ہے, لیکن ابھی یہ جو محاذ آرائی کی سی کیفیت ہے, اور خاص طور پر جو ایشوز ہیں بیسکلی بات کرنے والے, وہ تو یہ ہیں کہ مہنگائی تو اب ایک لمٹ کراس کر چکی ہے. ہاں ٹھیک ہے, بیرونی دنیا میں جو ہو رہا ہے, لیکن اس وقت بھی یہ تعبیلیں دینی چاہیے تھی جب پہلی بھی مہنگائی ہوا کرتی تھی. عوام جائیں تو عوام کس کی طرف دیکھیں, یہ بھی تو کوئی بتائے. دیکھیے, بڑی پریکیریس سچویشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے نا, یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جس انٹینشن سے بنائی گئی تھی, اس کا نام رکھا گیا تھا کانسیپٹ آف نیو کولونیلزم. کہ وہ جو کولونین کا زمانہ جو تھا نا, یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, ہسٹوریکل فیکٹ ہے, میں کو اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا کچھ.
وہ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ لڑنا تو بہت ایکسپینسو ایکسرسائز ہے کالونیز حاصل کرنے کے لیے، لہذا ایک ادارہ بناؤ بڑا سارا ملٹی نیشنل، وہ چھوٹے ملکوں کو قرضے دے گا اور اپنی ٹرمز ان سے منوائے گا، اور ان ٹرمز کی بنیاد کے اوپر وہ قرضے دے کر ان کی پہلے اکانومی کنٹرول کرے گا، پھر ان کی سوورنٹی کنٹرول کرے گا۔ تو جناب یہی پاکستان میں آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے سامنے، کہ یہ ایک لمیٹڈ کمپنی کی طرح، پبلک لمیٹڈ کمپنی کی طرح ملک کو چلایا جا رہا ہے اس وقت۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ ملک کو چلانا ایک اور نظام ہوتا ہے، ایک کمپنی کو چلانا ایک اور نظام ہے۔ کمپنی جو ہے وہ پروفٹ اورینٹڈ ہوتی ہے، اس کو یہ نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ بھوکے مر جائیں گے، کتنے احمد صاحب ایک سلسلہ جو ہے یہ جو ہم ڈائریکٹلی اگر ہم بلیم کریں آئی ایم ایف کو تو یہ کیا مناسب عمل ہے؟ دیکھیں ملک کا نظام یا کسی گھر کا نظام کس چیز پہ چلتا ہے؟ آمدن اور اخراجات کے توازن پر۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آمدن کم ہے ڈیو ٹو دا ریزن دیٹ یو آر آلریڈی اویئر آف، اور ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، ہماری ایکسپورٹ کم ہیں، ہماری امپورٹس زیادہ ہیں، اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے ہم جس سے بھی مانگیں گے تو بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ میں آپ کو یہی بات اس طرف ہی آ رہا تھا، ابھی آپ کو وہاں آپ کی بات سے پکڑ لیتا ہوں میں۔ دیکھیے ہماری پاکستان کے ریسورسز کو سامنے رکھیے، پاکستان کے ایسٹس کو سامنے رکھیے، تو ہماری آمدن کہیں بھی کم نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو لوٹ مار ہے، ابھی یہ بڑے بڑے آپ کے سامنے جو وہ نواز شریف صاحب کے اور جو انگلینڈ میں اور ان کے جو بڑے بڑے اتنے محلات، اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز بنی ہوئی ہیں، وہ کہاں سے آئیں؟ آپ نے آج سے 20-25 سال کے ان کے اینول جو ریٹرن کی ان کے جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے شہباز کا بھی اور نواز شریف کا بھی آپ نے دیکھا ہو، اگر 2,000 4,000 8,000 روپیہ یہ ٹیکس ادا کرتے تھے۔ یہ اب یہ اتنے اربوں کی جو ہے وہ ڈالرز میں اور اربوں کے پاؤنڈ کے اندر ان کی عمارات کہاں سے آئیں؟ یہ اسی غریب ملک کا پیسہ نکال کے اور اس کو استعمال کیا گیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ بھی جب بات کرتے ہیں، ہمیں اپنے ملک کے حالات بھی ان کو بتانا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی بتانا تھا کہ ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے اور کولڈ وار کے زمانے میں ہم نے کس قدر نقصان اٹھایا ہے، اور اس نقصان کے نتیجے میں ورلڈ سپر پاور امریکہ بن گیا، اور ہمیں اس نقصانات کی وجہ سے ہمیں مورٹوریم دو۔ آپ دیکھیں ساؤتھ امریکن کنٹریز جو ہیں انکلوڈنگ برازیل، ان کو مورٹوریم دیا انہوں نے 10 سال کا، 5 سال کا، 15 سال کا، کہ ہم 15 سال کے بعد آپ سے پیسے لے لیں گے۔ ہمیں بھی دیتے، ہمارے حالات، ہماری اکانومی فوراً سنبھل جاتی۔ لیکن یہ انہوں نے تو وہاں سے اپنے حساب رکھے ہوتے، وہاں پر بھی کوئی بات ہی نہیں کرتا وہاں پہ جا کے اس بات کی۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ آپ بتائیے غریب قوم 50 جو ہماری جو پاورٹی لائن ہے، بلو پاورٹی لائن کی پرسنٹیج ہے وہ 50% سے اوپر چلی گئی ہے۔ یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے، اور اس کے باوجود وہ بیچارے جو ہے وہ ٹیکس لیتے ہیں، ایک ماچ کی ڈبیا لیتے ہیں ٹیکس۔ تو ہم اس کو نہ ریئلائز کر رہے ہیں، جاوید عباسی صاحب کی طرف بھی میں جاؤں گا۔ جی نثار کوڑ صاحب، آپ مسکرا بھی رہے ہیں خاصی دیر سے۔ سر آپ مسکرا بھی رہے ہیں خاصی دیر سے، کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ اس میں؟ میں مسکراؤں نہ تو کیا کروں؟ ہمارے دوست بڑے با علم ہیں، اللہ ان کے علم میں اور بھی اضافہ کرے، لیکن یہ بیٹھ کے کہیں آئی ایم ایف کو برا بھلا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ آئی ایم ایف کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف جانے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ مجھ سے نہیں بھولتا، آپ سے بھی نہیں بھولا ہوگا، اور پتہ نہیں کتنی دفعہ اس نے یہ کہا کہ میں خودکشی کر لوں، آئی ایم ایف کا پاس نہیں جاؤں گا۔ اور پھر میں اسے ڈیٹ مانگتا رہا کہ کب جا رہے ہو، جب آئی ایم ایف چلے گئے تھے۔ جب چلے گئے تھے آئی ایم ایف تو پھر میں نے پوچھا تمہاری وہ خودکشی والی ڈیٹ کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی، اور جواب نہیں دیا اس نے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ کہیں کسی کو موریٹوریم تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، سب کچھ تھا، تو پھر کیا بات ہے کہ عمران خان صاحب کو کیا یہ ساری چیزیں پتا نہیں تھی؟ وہ کیوں گئے تھے آئی ایم ایف میں؟ جب اس نے خود کہا تھا کہ میں ٹیکس اتنا کلیکٹ کروں گا کہ جی پاکستان کو کسی قرضے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو کیوں فیل ہوئے؟
جب اس نے اس ایف بی آر میں اپنی مرضی سے افسر تعینات کیے، انہوں نے اپنی ناکامی پر انہوں نے کیا کیا؟ ہمیں پھر کیوں قرضہ لینا پڑا؟ آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا پڑا؟ کیوں انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو کنڈیشن انہوں نے ایگری کی تھی قوم کو کیوں نہیں بتائی؟ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے آیا؟ اس وقت ہمارے سے بحث کیوں نہیں کروائی؟ اور اس کے بعد اس کا جواب کریں خود اور دوں گا دوسروں کو آپ کا بولیں۔ بات۔ سر معاف کیجیے گا، میں پوری کر لوں، میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ تو سر نہیں آپ میں آرام سے تسلی سے بات کیجیے۔ ہاں تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں، آپ کے سامنے ہوئی ہیں۔ پھر سنا کہ جی 10 روپے لیٹر کم کیا اور اس پہ آئی ایم ایف بگڑ گئی۔ اب آئی ایم ایف بگڑ گئی تو کیوں بگڑی؟ کیا کنڈیشن تھی جس پہ بگڑ پائی؟ کیا عمران خان نے نہیں کیا تھا کہ آئی ایم ایف بگڑ گئی اور پھر ہمیں ان کو منانا پڑا؟ ایک وزیر خزانہ، دوسرا وزیر خزانہ، ایک مفتہ اسماعیل صاحب لگے رہے، پھر یہ صاحب لگے رہے، اسحاق ڈار صاحب لگے رہے، آکے جا کے کیا ہوا؟ 3 مہینے کے لیے 3 قسطوں میں پھر راضی ہوئے۔ ابھی ایک قسط دیں گے، ایک نگراں حکومت میں قسط دیں گے، ایک اگلی الیکٹڈ حکومت میں قسط دیں گے۔ یہ پھر بھی یہ مہربانی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم اس وقت بھی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو کنڈیشن آپ نے ایگری کی ہیں وہ پارلیمنٹ میں پیش کرو، ہم سے بحث کراؤ کہ برا کیا بھلا کیا کیسے کر سکتے ہو۔ الیکٹڈ حکومت تھا نا، الیکٹڈ حکومت تھی، عمران خان کہتا تھا نا میں الیکٹڈ ہوں، ہم اس کو کہتے تھے سلیکٹڈ ہے تم، لیکن وہ اپنے آپ کو الیکٹڈ کہتا تھا۔ تو الیکٹڈ حکومت کو بڑی وزن ہوتا ہے نا، اس وزن کے بنیاد پہ وہ ذرا کنڈیشن کو نرم کرا لیتا۔ کیوں نہیں نرم کروائی اس سے؟ ٹھیک کیوں نہیں؟ وہ جب سی پیک کو یہاں ایک منٹ جب سی پیک کو کسی کے کہنے پر بند کر سکتا ہے تو اپنے لیے ماریٹوریم بھی خرید سکتا تھا، لے سکتا تھا۔ گیا تھا نا ادھر، بڑے پاکستانیوں کا ایک شو کیا تھا، بڑے سے ہال میں بڑے سے لوگ کٹے کیے تھے، اس کے بعد امریکہ سے ملا تھا۔ تو آپ نے کیوں نہیں اپنا وہ ماریٹوریم کی بات کی اور کیوں نہیں اپنے آپ کو آسان قسطوں پہ لے آئے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا احمد صاحب آپ کی طرف آؤں گا، جاوید عباسی صاحب خاصی دیر سے منتظر ہیں۔ عباسی صاحب سر یہ بیسیکلی یہ جو ڈسکشن ابھی ہم کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس کس طرح سے گئے، کیا ہوا، کیا طریقہ کار ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ آمدن ہوتی ہے لیکن ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ اب مثال کے طور پر ابھی پی ڈی ایم کے دور میں جب حکومت تھی تو 86 رکنی کابینہ تھی، ایکسپینڈیچرز کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر وزراء کو کتنا پیٹرول ملتا رہا، کہاں مفت یونٹس کی تقسیم کس طرح سے ہے، 34 کروڑ یونٹس کس طرح سے بانٹے گئے، کس کو مفت گیس ملتی ہے، کس کو ٹیکس فری پینشن اور تنخواہیں ملتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ظاہر ہے کہ یہ آئی ایم ایف دیکھتا تو ہوگا، تو اس وقت اس کے اوپر کبھی کام کیوں نہیں کیا گیا؟ آج جو ہے وہ ظاہر ہے کہ غریب تو رو رہا ہے۔ دیکھیں یہ آج ایک بڑی عباسی صاحب بڑا میری نظر میں کہ بڑا ایک دکھی دن اس لحاظ سے بھی تھا کہ ہم سب جو مہنگائی کا بم جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور کھوڑو صاحب نے بھی کہا ہے اور اویس صاحب نے بھی کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ظلم بڑی عرصے سے جاری ہے اور پاکستان کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس پریشانی عالم میں کہ اگر ہم ایک دوسرے کو پھر بھی آج بیٹھ کے تانے دیں، اویس صاحب بڑا اچھا ہوتا کہ آج یہ ڈسکشن نہ شروع کرتے تو کھوڑو صاحب بھی ان کو جواب نہ دیتے اور ہم کوئی مستقبل کا حل بیان کرتے۔ یہی ایٹیچیوڈ ہمارا رہا ہے کہ ہم نے ہر دور میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ہم ایک دوسرے کو برا کہنے کے لیے، ہم ایک دوسرے کی پالیسیز کو بغیر وجہ کے تنقید بنانے کے لیے آج اس ملک کا یہ عالم ہو گیا۔ کون سی حکومت ہے جو آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئی؟ کس نے آئی ایم ایف کا لون نہیں دیا ہے اور کون آنے والی حکومت نہیں لے گی؟ جس ملک کی معاشی حالات آج یہ ہوں کہ آپ اپنے قرضے کے اوپر سود لینے کے لیے بھی آپ کو قرضہ لینا پڑے گا، وہاں حالات اس سے برے حالات پاکستان کی تاریخ میں کب ہوں گے؟ اور میری نظر میں ساری سیاسی جماعتیں جنہوں نے جو بھی حکومت میں جس وقت میں رہی ہیں، ہم سب کو یہ اپنی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ ہم وہ معاشی پلان اس ملک میں دینے میں ناکام رہے ہیں، وہ معاشی پالیسیز دینے میں ناکام رہے ہیں، ہمارے ارد گرد کے ممالک ہم سے آگے نکل گئے اور بدقسمتی ہوئی ہے کہ ہم اپنی لڑائیوں میں، ہم اپنا سپورٹ سیٹل کرنے میں، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہے۔ جس طرح آج بھی ہم شاید ایسی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا عوام اب لڑائی نہیں چاہتے، سب کو اپنی اپنی جگہ پہ ہمیں موقع ملا ہے۔ کئی ایسے مواقع آئے تاریخ میں
کہ ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر کسی ایک جھنڈے پر ایگری ہو جانا چاہیے تھا، اور وہ تھا کہ ہم اس ملک کی اکانومی کو، جو ملک بڑے عرصے سے، آج سے نہیں ہے، بالکل ٹھیک آیا، ویس صاحب نے، کھوڑو صاحب نے، یہ پچھلے 25-30 سال سے اس کی تاریخ دیکھیں، ہر دن ہمارے لیے مشکل آیا ہے، ہر دن اس پاکستان کی عوام پہ ایک بم بھی گرا ہے، ہر دن یہاں کا غریب جو ہے وہ مایوس ہوا ہے، اور آج بھی ہے۔ لہٰذا وہ سارے بیٹھ کر وہ پلان ہم نہ دے سکے، معاشی پلان، ہم IMF سے جان نہ چھڑوا سکے، ہم اس ملک کی اکانومی کو بہتر نہ کر سکے، ہم اس ملک کے جو ایشو ہیں سو ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح اخراجات زیادہ ہیں، اس کو کس طرح کم کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے وہ نہ ہو سکے۔ اس کی بین وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ ہم جو سیاسی جماعتیں وہ ایک ایجنڈے پر ایگری نہیں ہو سکتے۔ کاش عمران خان صاحب جس وقت وزیر اعظم تھے، شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے ہاؤس میں جا کے کہا کہ خان صاحب آپ ہمیں جیل میں بھیجیں، آپ کی حکومت ہے، آپ جو مرضی سلوک کریں، پر مہربانی آ کر ہم اکانومی کے اوپر COD کر لیں، آئیں بیٹھ کر ہم اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کریں، تاکہ اس ملک کے جو معاشی بحران ہے، جو معاشی حالات خراب ہیں، جو ہمیں ہر وقت IMF کے پاس منتیں کرنے جانا پڑتا ہے، جس ملک میں ہم جاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ بیگرز آ گئے، مانگنے کے لیے آ گئے، وہ تانے ہمیں دیتا ہے، تو ہم بیٹھ کر کام کریں۔ آپ نے پھر دیکھا کہ کس طرح تانے ملے، انہوں نے کہا یہ NRO لینا چاہتے ہیں، یہ اپنی ذاتی کیسز معاف کروانا چاہتے ہیں، تو وہ ماحول ہی ہم نہیں بنا سکے۔ اب بدقسمتی سے آج تک بیٹھ کر جس طرح ممالک نے، دوسرے کے باقی ممالک نے بنایا، اب بھی وقت ہے، بہت لیٹ ہو گیا ہے، مہربانی کر کے یہ ذاتی ایک دوسرے کے سکور سیٹل کرنے میں اویس صاحب کو الزام دوں، اویس صاحب ہمیں گالی دیں، ہم دونوں کھوڑو کیا ہے، اس سے پاکستان کی عوام میں کوئی بہتری آئی ہے؟ اس سے معاشی حالات پاکستان کے بہتر ہوئے؟ ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا ہے جس سے بہتری آئی ہے؟ اب بھی بہتری کا بہت دیر ہے شاید میری نظر میں۔ آئی ہوپ کہ جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں عباسی صاحب، بڑی زبردست بات ہے کہ سب کو ذمہ داری لینی چاہیے، لیکن کیا یہ ٹاپ لیڈرشپ بھی ایسا سوچتی ہے؟ اگر وہ بھی ایسا ہی سوچے تو پھر کیا ہی بہتر ہوگا، ملک کے حالات پھر ہو سکتے ہیں بہتر، کیونکہ کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کنسسٹنسی کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام چیزوں کے لیے۔ ایک بریک کے بعد آتے ہیں جی، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ احمد اویس صاحب، آپ سر خاصی دیر سے منتظر ہیں، اور میں ظاہر ہے کہ آپ چاہوں گا کہ آپ اگر جواب دینا چاہیں جو گفتگو ہو رہی تھی تو۔ جی میں تھوڑا سا جواب، بالکل مختصر سا جواب دوں گا، تاکہ جی آپ کے مجھے وقت کا بھی خیال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیے 2021 میں ریکارڈ سے بات کر رہا ہوں، وہ اسٹیٹ بینک کے آج بھی ریکارڈ سے آپ چیک کر لیجئے، پاکستان میں فارن ایکسچینج کی جو صورتحال تھی وہ $24 بلین کی اس وقت کی، جو ہائیسٹ ایور ہائیسٹ تھا پاکستان کے اندر۔ پاکستان میں سن 2021 کے اندر $37 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی تھی، یہ ایور ہائیسٹ ہے، اور گروتھ ریٹ جو آپ کا 6.6 پلس تھا۔ یہ ریکارڈ کی بات میں بتا رہا ہوں۔ اب شہباز شریف صاحب جب جا رہے ہیں، جب آئے ہیں، اور اس کے بعد وہ گھٹتا وہ 2 بلین سے بھی نیچے چلا گیا تھا۔ اور IMF کی بات کرتے تو IMF کے وہ جو کنڈیشنلٹی جو وہ لگا رہے تھے عمران خان نے، تو وہ انکار کر دیا تھا، اسی وجہ سے وہ اسٹرک اپ ہو گئی تھی، وہ ڈیل نہیں چلی تھی آگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو چلے جائیں گے، جو مرضی کر جائیں۔ اور وہ جو آئے تھے اسحاق ڈار صاحب، جو کہتے تھے کہ میری شکل دیکھ کے ڈالر ڈر جاتا ہے اور وہ اوپر نہیں جائے گا کبھی بھی، وہ کہاں سے 300 کراس کر گیا تھا ان کے ہوتے ہوئے ڈالر۔ بات یہ ہے کہ حالات کو سمجھ، اب پیچھے لکیر پیٹنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سمجھ کے ملک کے لیے جو کچھ غلطیاں ہو گئی چھوڑ دیں، آج سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، اور ایک بات کا پہلا تہیہ یہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے آئین کی وائلیشن نہیں کرنی، پہلی بات، اور عدالت کے حکم کی وائلیشن نہیں کرنی۔ یہ دو، اگر یہ اس بات کے اوپر کمٹ کا ہو جائیں سارے لیڈران جو ہیں، تو اس کے بعد بیٹھ کے آپ یہ ساری سوچ بچا۔ دوسرا احمد صاحب، ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں، عوام جو ہے وہ جب کسی کو منتخب کرتے ہیں، اگر عوام منتخب کریں، اگر الیکشن شفاف ہوں، تو اس میں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ کی جماعت سے شکوہ لوگوں کو یہ رہا، ظاہر ہے کہ آپ کے جو سربراہ ہیں ان کی مقبولیت بہت زیادہ رہی، لیکن شکوہ یہ رہا کہ 4 سے زیادہ وزراء خزانہ تبدیل ہوئے، یعنی کہ جب ایسے پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے نا حکومت میں آنے کے لیے، تو اس وقت باقاعدہ شیڈو کیبنٹس کام کر رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو سولوشن موجود ہے، ہمارے پاس یہ بندہ ہے، یہ آئے گا تو اس کے پاس ہر چیز کا علاج موجود ہے، $200 ارب وہاں سے آئیں گے، $200 ارب یہاں سے آئیں گے، اس طریقے سے چیزیں ساری سیٹ ہو جائیں گی۔
تو وہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے اندر کافی پریشانی ہوتی ہے. پھر جاتے جاتے جس طرح سے آپ نے کہا نمبرز کی بات کی, تو نمبرز میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ اعداد و شمار کا جیسے گورکھ دھندا کہا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا جی ڈی پی کی گروتھ, تو وہ اس سے عام آدمی کی حالت کیا ہے وہ اس سے ظاہر نہیں ہوتی. اس کو میجر کرنے کے اور کافی طریقہ کار اور پیٹرن موجود ہیں. تو یہ اپنی غلطیاں بھی ایکسپٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. میں تو بالکل یہ پہلی بات ہی کر رہا ہوں کہ بالکل میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری کوئی ان کی پی ٹی آئی کی غلطیاں نہیں تھیں, بے تحاشا غلطیاں ہوں گی. لیکن میں جو بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جو بیہیویئر تھا نا, چاہے وہ اس سے پہلے 2 حکومتیں جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آئیں, لیکن وہ ان کو الیکٹڈ گورنمنٹ تو کہہ سکتے ہو, آپ ان کو نمائندہ حکومتیں نہیں کر سکتے ہو. اگر نمائندہ حکومت ہوتی تو غریب قوم جس میں پاورٹی لائن اتنی نیچے ہے, نواز شریف صاحب یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, 2015 میں یونائٹڈ نیشن میں گئے ہیں وہ ایڈریس کرنے کے لیے, $9,500 پر ڈے پہ انہوں نے وہ اسپیشل سوٹ لے کے رہے تھے وہاں پر, اور 100 آدمی ساتھ لے گئے تھے. اور یہ اس قوم کا پیسہ ہے جس میں 50% بلو پاورٹی لائن لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اس کو آپ نمائندہ کہیں گے وزیر اعظم؟ یہ ہماری غلطیاں تھیں, اب بھی بھول جائیں. اگر سمپل لائف آج بھی ہم اڈاپٹ کر لیں ہماری ساری لیڈرشپ مل کے, کہ جب تک قوم کی حالت نہیں بدلتی ہے ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ ترین گاڑیوں میں بیٹھے ہوں, اعلیٰ ترین غذا کھائیں اور بڑے بڑے محلات میں رہیں. تو اب بھی سدھرنے کی طرف سے نکل جائیں گے. لیکن اب لیٹس ہوپ سو. جی لیٹس ہوپ سو. نثار گوڑا صاحب, یہ ایک تذکرہ کیا احمد اویس صاحب نے کہ عوام کی نمائندہ حکومت آگے ان فیوچر کب تک آثار نظر آ رہے ہیں عوام کی نمائندہ حکومت آنے کے؟ پیپلز پارٹی کی خواہش اس اعتبار سے کیا ہے؟ چھوٹی سی ماضی پہ نظر ڈالتے ہیں. پہلے اجلاس میں آگے بڑھ پارٹی نے کھڑے ہو کے کہا, میں کچھ بڑھ جاؤں گا 1 سیکنڈ, اس میں کہا تھا کہ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں, آؤ چارٹر آف اکانومی پہ بات کرتے ہیں. یہ مفاہمتی انداز تھا, یہ قوم کو اکٹھا ہونے کا موقع دینا چاہتے تھے ہم. لیکن انکار ہماری طرف سے نہیں ہوا, انکار عمران خان کی طرف سے ہوا, اور پھر یہ ڈیوائڈنگ لائن بڑھتی گئی جب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے تیار نہیں تھے. رہی بات, ایک افسوس کا مقام ہے جو پاکستان جیسے ملک میں یہ ماحول پیدا کرنا ضروری تھا لیکن نہیں ہوا. اب دوسرا کیا سوال تھا سر آپ کا؟ میری سادگی پہ میں جواب دے سکتا ہوں اس بھائی کو. آپ نے کہا سادگی کروں گا, پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہوں گا. آپ نے کہا میں گاڑی میں جاؤں گا اپنے گھر. پھر 2 دنوں کے بعد آپ نے کہا ہیلی کاپٹر $50 فی گھنٹہ چلتا ہے. ہیلی کاپٹر میں جانا شروع کر دیا آپ نے بنی گالا. مثال تو آپ نے قائم کرنی تھی نا. پہلے ہم ذرا کچھ سوچ رہے تھے کہ واقعی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے پیچھے ایک چھوٹا سا مکان ہے, اس میں آپ نے اختیار کر لیا, اپنی رہائش اختیار کر لی. ہم سوچ رہے تھے کہ واقعی کوئی ایسا آیا ہے جو کر دکھائے گا. لیکن 2 دنوں کے بعد آپ بنی گالا چلے گئے, اس کو پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کرا دیا. بس سے پھر سب ٹھیک تھا. مثال آپ نے خود کہا ہے, عمران خان صاحب نے, مثال اوپر سے قائم ہوتی ہے. اب اوپر سے قائم کرنے والا مثال خود اگر توڑ رہا ہے ساری چیزیں, کہاں ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس جس کو یونیورسٹی بنا رہے تھے؟ کہاں ہے وہ دوسری چیزیں جس کے لیے اتنی ساری لوگوں کے سامنے بات کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ جو آپ کہتے تھے ہم پروٹوکول نہیں لیں گے؟ بات آپ نے کی. چلیں سر, مختصر بات ہو گئی. ابھی بیٹھ کے گلا. میرا معصومانہ سوال سر سیدھا سا کہ عوام کی نمائندہ حکومت کب تک آنے کے امکانات ہیں سر؟ جب الیکشن ہوں گی, جب آر ٹی ایس سسٹم فیل نہیں ہوگا, جب آر ٹی ایس کا سسٹم فیل نہیں ہوگا, آر او ایسے گڑبڑ نہیں کریں گے, عوام کو آزادانہ ووٹ دینے کا موقع ملے گا, اس کو ہم فیئر الیکشن کہتے ہیں. میں بقول عمران خان کے, پاکستان میں ایک فیئر الیکشن ہوئی تھی, وہ تھی 1970 میں جب بھٹو جیتا تھا. تو میں نے اس وقت اس کو کہا تھا پھر لاؤ نا وہ نظام, وہی 1970 والا نظام لاؤ, ہمیں الیکشن دو. ٹرانسفر آف پاور پیسفل ہونا چاہیے, ٹرانسفر الیکشن ہونی چاہیے, عوام کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں. جب ایسی الیکٹڈ حکومت آئے گی, اللہ سے دعا ہے کہ وہ اپنا سینس نہیں کھوئے گی,
اور بیٹھ کے پاکستان کو بنائیں. تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کافی شکوجات کیے جا رہے ہیں آپ کی اپنی جماعت کی جانب سے، وہ سلیم مانڈوی والا صاحب تو کہہ رہے تھے کہ مرکز میں یوں لگتا ہے جیسے ابھی بھی نون لیگ کی حکومت ہے، آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے؟ نگراں حکومت کا کام صرف الیکشن میں الیکشن کمیشن کی سپورٹ کرنی ہے. ویسے نگراں حکومت کا کیا ہے؟ مجھے افسوس ہے، مجھے صرف ایک بات پہ افسوس ہے کہ الیکشن کمیشن کہتی ہے صوبوں کو کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرو اور کر کے ہمیں بتاؤ. ابھی الیکشن کا شیڈول اناؤنس نہیں ہوا، اس لیے ٹرانسفر پوسٹنگ کی اجازت ہے. میرا سوال نگراں حکومت سے یہ ہے، وہ تو الیکشن کمیشن کی بات تھی، میرا سوال نگراں حکومت سے یہ ہے کہ جو اس جون کے بجٹڈ الوکیشنز تھیں اسکیمز پر، جس کے اپروولز ہو چکے، جس کے ٹینڈر ہو چکے، ان کو پیسے ریلیز کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ گھر بنانے کی باتوں پہ کسی نے کہہ دیا، یونس ڈھاگا، سندھ کی بات کر رہا ہوں، یونس ڈھاگا نے کہا جی ہم اتنے ارب روپے ان کو دیں گے، اب اتنے ارب، اس کو وزارت خزانہ چھین لی، اس سے پی این ڈی ڈپارٹمنٹ چھین لی، کیونکہ اس نے ایک دو بیان دے دیے تھے کہ جی ہم لوگوں کی تدارک کریں گے. کیئر ٹیکر حکومت کا یہ کام نہیں ہے، یہ پھر وہ تعصب دکھا رہی ہے. الیکشن کمیشن ویسے کہہ رہی ہے کہ جی ٹرانسفر پوسٹنگ کرو، وہ کہہ رہی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کرو، تو پھر الیکشن کمیشن کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسکیموں پر الوکیشن جو ہوئی ہے اس کی ریلیزز کیوں بند کی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے الیکٹڈ حکومت لاؤ، اس لیے الیکٹڈ حکومت لاؤ اور جلدی لاؤ، الیکٹڈ حکومت لاؤ. ٹھیک ہے، جلدی لاؤ. چلیں جی، یہ مطالبہ سامنے آ گیا کہ جلدی لاؤ. جو ناٹ سلیکٹڈ، الیکٹڈ حکومت. تو جاوید عباسی صاحب، کون، کیا آپ لوگ الیکشن سے تھوڑا سا خائف ہیں؟ جی آئی گاٹ یور پوائنٹ سر. یہ جاوید عباسی صاحب، کہ آپ لوگ خائف ہیں الیکشن سے؟ اب تو ظاہر ہے کہ آپ تیاریاں بھی کر رہے تھے، تو میں بیسکلی میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کی، تو کل جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد آپ کے فیصلے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ امپریشن تو یہی ہے کہ وہ آئیں گے، تو آ رہے ہیں، ابھی تک قائم ہیں، ثابت قدم ہے اپنے فیصلے پہ میاں صاحب؟ ان پرنسپل جو کھوڑو صاحب بات کر رہے ہیں، یہ ان پرنسپل یہ بات ٹھیک ہے کہ الیکشن کا انعقاد کرانا فری اینڈ فیئر، یہ ذمہ داری صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. آئین پاکستان نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے، اور ان کو بغیر کسی جماعت کو پوچھے بغیر، کسی جماعت کی مرضی کے بغیر، کسی جماعت کے پاس یہ آپشن ہے یا نہیں ہے، یا کسی اور لیڈر کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے چاہیے. اور یہ اس بات میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے اس کا یہی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو کی ہیلپ کرے، مدد کرے اور الیکشن کا انعقاد کرے. میں ذاتی طور پہ، یہ میری ذاتی رائے ہے، جماعتوں کی رائے نہ لیں، لیکن میں اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے سخت خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی پروویژن ڈال کر کوئی بڑی خدمت نہیں کی گئی ہے، کیونکہ جب یہ سیٹ اپ صوبہ میں آ جائے یا مرکز میں آ جائے، پھر وہ ان کا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے سے زیادہ وہ اس توجہ پہ رہتے ہیں کہ ہم زیادہ عرصہ پاور میں رہ جائیں. تو یہ کوئی جو ابھی تک جو تاریخی ہے، میں نے 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ کام کیا، اس کا کوئی نتیجہ بڑا برآمد نہیں ہوا. لیکن بہرحال یہ معاملات ایک دفعہ پھر پارلیمان میں ڈسکشن کے لیے ضرور جائے گا کہ دیکھیں گے کہ کیا جو ہم یہ چاہتے تھے کہ نیوٹرل سیٹ اپ ہے، اس کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. ایک معاملہ ذرا اور بھی ہو گیا سیاسی جماعتوں سے. میں سمجھتا تھا کہ یہ جانے سے پہلے اس سیٹ اپ کو اتنی زیادہ پاور نہیں دینی چاہیے تھی، ان کے پاس جو پاور پہلے سے موجود تھی وہی دینی چاہیے تھی. یہ شاید ہم سب نے اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ ہم ان کو. تو جاوید عباسی صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جس طرح کی بات کریں، ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کے دل میں بھی وہی بات ہے، اور میرے خیال میں دوسری سیاسی جماعتیں بھی آپ سے اگری کریں گی جو اس پروسیس میں شامل نہیں تھیں. لیکن آپ اپنی سیاسی قیادت سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، وہاں پر کیا ویلکم کیا جاتا ہے آپ کے اس انداز کو؟ دیکھیں میرے بھائی، ہر آدمی کو ہر فورم پر سچائی کے ساتھ اپنی بات آگے رکھنی چاہیے. سیاسی جماعتوں کے اندر آپ اپنی بات ضرور رکھتے ہیں جب بھی موقع ملتا ہے. فیصلے بھارت پارٹیز کے ہوتے ہیں، اور جو فیصلہ پارٹیز کا ہوتا ہے وہ مانتے ہیں. میری نظر میں جب آپ یہ شو کنڈکٹ کرا رہے ہوتے ہیں، تو شو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برا کہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہم سے غلطیاں ہیں اس کی ہم سارے نشاندہی کریں اور آگے چلیں. تب تک فائدہ ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کو ایجوکیٹ کریں. لیکن
اگر آپ مجھے بھی بٹھائیں اور کسی اور کو بھی بٹھائیں اور اب اس لیے سر بیٹھے کہ ہم یا تو صرف اپنی تعریفیں کریں اور دوسرے کو برا بلا کہیں تو یہ تو پاکستان میں بہتری نہیں ہو سکتی، نہ اس میں سے بہتری آئی ہے. تو میری اپنی ایک رائے میں ضرور اس معاملے پہ دے رہا ہوں کہ جو سیٹ اپ بنایا گیا تھا الیکشن کمیشن کا یا جو سیٹ اپ بنایا گیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، وہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ یہ 60 ڈے یا 90 ڈیز کے اندر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد کرے اور پھر یہ کرتے چلے جائے. چیز کو پاکستان کی عوام منتخب کرے، یہ ذمہ داری پھر ان کی ہے کہ وہ آ کر فیصلے کریں اور پاکستان کے حق میں فیصلے کریں. اس کے لیے ظاہر ہے یہ جو میں اپنے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک ڈسکشن اب ضرور ہونی چاہیے یا ہوگی کہ کیا یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہم نے بنایا اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے، کیا اس سے زیادہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکے، کیا انہوں نے اس کے لیے زیادہ مدد کی ہے. لہذا الیکشن کا میں آج بھی زور دیتا ہوں کہ الیکشن 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے. یہ قانونی ایک آئینی ریکوائرمنٹ. اچھا، اور یہ جو ابھی پیپلز پارٹی کی جانب سے اعتراض بھی سامنے آیا ہے جاوید عباسی صاحب، یہ پیپلز پارٹی جو معترض ہے یہ جو نگراں سیٹ اپ کے اوپر اور جس طریقے سے چیزیں یہاں پر ہینڈل ہو رہی ہیں، کچھ باتیں نثار کھوڑو صاحب نے بھی کی، کچھ باقی لیڈرشپ بھی کری ہے، اس پہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیں، اگر پیپلز پارٹی یہ بات کہہ رہی ہے کہ 90 ڈیز کے الیکشن اندر ہونے چاہیے تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ہونی چاہیے، یہ بات بڑی اچھی ہے. مجھے بہت احترام کے ساتھ نثار کھوڑو صاحب سے صرف ایک ضروری میں سمجھتا تھا کہ جب سینسس کی رپورٹ نوٹیفائی ہو رہی تھی اس وقت بھی ہم سب کو یہ آبجیکشن اس وقت سمجھا، ہم سب کو پتا تھا کہ اگر یہ رپورٹ نوٹیفائی ہو گئی تو پھر الیکشن کمیشن اس رپورٹ کو مد نظر رکھ کر ڈی لمیٹیشن کا پروسیس شروع کر دیں گے اور الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے. وہ ایک ایسا وقت تھا کہ آخری وقت اگر نہ ہوتی تو شاید الیکشن کمیشن کے پاس یہ جواز نہ ہوتا، وہ وقت تھا. لیکن اب بھی سیاسی جماعتوں کو بالکل زور دینا چاہیے، کہنا چاہیے کہ الیکشن میں کرا وقت پر ہوں. ایک دفعہ الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں وقت پر. اچھا، یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے، یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے. میرا سوال بیسکلی آپ سے یہ تھا کہ جس طریقے سے ایک سیکنڈ سے کھوڑو صاحب، ایک سیکنڈ میں، یا چلیں آپ کہیں سر نثار کھوڑو صاحب. جی مجھے پوچھ لیں تاکہ میں جواب دے دوں، پھر کھوڑو صاحب کے پاس جائیں نا. چلیں، میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے سلیم مانڈوی صاحب نے جس طرح سے فرمایا کہ یہ جو مرکز میں اس وقت حکومت ہے یعنی کہ نگراں حکومت، اس میں نون لیگ کے بندے زیادہ ہیں، لگتا ہے نون لیگ کی حکومت ہے. کیا ایسا ہے؟ آپ کو یہ امپریشن ملتا ہے کیونکہ آپ کی اپنی جماعت ہے ظاہر ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے لیڈر صاحبان کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی بات کریں، وہ بات کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں. لیکن جب یہ سیٹ اپ بنایا گیا تھا، جب پرائم منسٹر کا انتخاب ہوا تھا، اس وقت سارے لیڈرشپ کو آن بورڈ کیا گیا تھا. اس وقت کے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اور باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اس میں آن بورڈ کر کے اس وقت انہوں نے کسی معاملے پہ نہیں کہا. ظاہر ہے یہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن نے فیصلہ کرنا تھا، لیکن ساری سیاسی جماعتیں اس وقت آن بورڈ تھی. ہاں، اگر آج انہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جس کا تعلق ہماری جماعت سے ہے، اس کے پاس فورم ہے، وہ الیکشن کمیشن میں جا سکتے ہیں، وہ ویسے اس کے بعد بات کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ ایسا معاملہ کر رہا ہے جو ان کی نظر میں ٹھیک ہے، اس کے لیے فورم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد نثار کھوڑو صاحب سے بھی اس کا جواب دیں گے. ول ٹیک بریک بنتی ہے جی. ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کہتے ہیں. اور احمد اویس صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ یہ اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے، یہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے کافی سوالات اٹھ رہے ہیں. آپ کو کیا کنسرنز ہیں اس سیٹ اپ سے، اور خاص طور پر اس وقت آپ کی جماعت کی انتخابی لحاظ سے اور خاص طور پر تیاریاں کیا ہیں؟ کس حساب سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ریلیونس کیا ہے؟ کس طریقے سے آگے کمپیٹ کریں گے اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں فوراً؟ آپ مجھ سے پورے احمد صاحب سے جواب لے لوں سر، ابھی آپ کی جانب بھی آتا ہوں میں. جی، میں مجھ سے کر رہے ہیں نا بات، میں کروں بتا دوں. جی احمد صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، ہماری تمام پابندیاں اور جو انہوں نے لیول پلینگ گراؤنڈ تو ہمارے لیے نہیں رکھی، اس ساری بات کے باوجود ہماری پوری تیاری ہے. ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہم باقاعدہ کنٹیسٹ کریں گے الیکشن کو، اور باقاعدہ الیکشن کو لڑا جائے گا. کیونکہ ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے اوپر جو الزامات تھے جس قسم کے بھی لگائے انہوں نے، اور وہ جھوٹ سچ بھی سامنے آ جائے گا، آج نہیں تو کل کھولے گا. کیونکہ تاریخ کا جو لکھنے والا جو ہے نا وہ بڑا ظالمانہ قلم ہوتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، ساری بات آ جاتی کھل کے سامنے. جو کچھ بھی کیا گیا ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی اس کی. میں تو یہ جانتا ہوں، لیکن وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے سر. تاریخ لکھنے والا ہے کون؟
ظاہر ہے کہ اور اس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. ایک سے وہ نکھر کے سامنے آ جاتی ہے, ایک نے غلط لکھے گی 10 صحیح لکھنے والے بھی آ جائیں گے, بیچ میں آ جاتے ہیں. میں یہ بات کہنا, دوسری بات سب سے اہم جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں الیکشن کے پرپز کے لیے, پاکستان کی صحیح نمائندگی کرنے کے لیے, عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں, مل کے بیٹھیں, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کریں اور اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں یہ فیصلہ کریں پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کہ پاکستان میں آئین رہے گا اور رول آف لا ہوگا. یہ جو آہستہ سے نظام کو بدلا جا رہا ہے بڑے آہستہ آہستہ سے کہ رول آف لا کو آپ رول آف اتھارٹی سے بدل رہے ہیں, یہ ڈیسپوٹزم نہیں چلے گا پاکستان میں, یہ نقصان دہ ہے, ملک کو تباہ کر دے گا ہمیں. میں آپ کو بتا دوں, میں یہ سب سے بڑی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں. بات تو آپ کی ابھی درست ہے, لیکن جب سب بیٹھنا چاہتے تھے اس وقت وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, اور اب آئی ایم شیور کہ اب وہ تو آپ چھوڑیے نا, لیکن وقت ابھی بھی وقت نہیں گزرا جو نثار کھوڑو صاحب کی تھا جانب یا نہیں تھا, لیکن آج بھی. چلیں نثار کھوڑو صاحب, سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے پلیز. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے موقع گنوانا. پاکستان should not be a case of lost opportunities, and the government is responsible for that, of that time. چھوڑے اس چیز کو, میں ابھی کہہ رہا ہوں الیکشنز کی بات. دیکھیں یہ جو سینسز ہوئی وہ مئی کے مہینے میں پوری ہوئی تھی. مئی کے مہینے سے اگست کی 8 یا 7 یا 4 تاریخ کو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلایا گیا, یہ بہانہ بنانے کے لیے کہ بھلے الیکشن ڈیلے ہو جائیں تو ہو جائیں, نہیں تو مئی کے مہینے سے یہ مردم شماری پوری ہوئی. وہ جولائی میں بھی سب کچھ کر سکتی تھی, 1 مہینے کے بعد بھی کر سکتی تھی. اگر کونسل آف کامن انٹرسٹ کا پہلے اجلاس ہو جاتا تو یہ مخمسہ ہوتا ہی نہیں. الیکشن کمیشن کو کچھ ہم بولتے نہیں. پاکستان تو آمرانہ دور حکومت میں جب 58(2)B استعمال ہوتا تھا تو سنیپ الیکشنز ہوتی ہیں. سنیپ الیکشن کے لیے بھی پاکستان تیار رہتا تھا اور ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کوئی لوگ جو چاہتے تھے کہ یہ الیکشن کو تھوڑا سا اور پوسٹ پون کر لیں, انہوں نے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی آخری ہفتے میں کی. ہم نے صرف اس کو متنازع نہیں بنایا, ہم نے صرف اس کو غیر متنازع بنایا کہ جی, اور ہمیں کہا گیا, پرائم منسٹر شہباز شریف کا بیان حاضر ہے, ہیڈ لائنز میں ہے اخباروں میں کہ جی الیکشن پورے ٹائم پہ ہوگی. اور میں اس کا کیا سمجھوں, پورے ٹائم کا مت سمجھوں کیا پرائم منسٹر صاحب, تو یہ آئین کے تحت پورے ٹائم پہ ہونی چاہیے تھی. اب تو ٹائم ہی گزر گیا, ہونے چاہیے تھا. ابھی اگر 54 ڈیز چاہیے الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانے کے لیے, تو وہ 54 ڈیز تو 20 تاریخ کے بعد شروع ہو جاتے ہیں, اور آج 16-17 تاریخ ہے. ٹھیک, کوئی گمان نہیں ہے کہ الیکشن ہوگی پورے ٹائم پہ. اب سر میں آخر میں سر میں عباسی صاحب سے بھی جواب لے لوں, وقت بہت مختصر ہے سر. عباسی صاحب, ایک چیز کا سوال میں نے آپ سے کیا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کنیکٹیوٹی میں جواب دینا چاہ رہے تھے. فیصلہ جو آیا ہے کل, اس کے بعد اب میاں صاحب کی واپسی, تیاریاں تو ظاہر ہو رہی ہیں, لیکن اب کیا آسان ہے واپسی, آئیں گے, ثابت قدمی ہے اس حوالے سے؟ بالکل جی, یہ وقت تھا, ہمیں فیصلہ شاید ایسا ہی آئے اس کی, اور اس کے بعد بالکل سیاسی لوگ جو ہے, سیاسی لیڈرز ہیں, وہ اپنے ملک میں آتے ہیں, عدالتوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں, عدالتوں کا بھی سامنا بھی کرتے ہیں. جو اس وقت عدالت کا حکم ہوگا وہ بھی مانیں گے انشاءاللہ. اور اس وقت تک بالکل یہی تیاری ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں, اور اس پر کوئی دوسری وہ نہیں ہے. لیکن ایک میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ کھوڑو صاحب نے بالکل ٹھیک, اس بات سے یقین کرتا ہوں, لیکن یہ معاملہ اگر CCI کی میٹنگ میں چیف منسٹر سندھ اٹھا دیتے اور وہ کیا دیتے کہ ابھی اگر ہم نوٹیفائی کریں گے تو اس کا یہ بڑا نقصان ہوگا, یہ آج بات چلیں سر ہوتی, لیکن وہ وقت گزر گیا ہے, ٹھیک ہے, وقت گزر گیا اور وقت ہمارا سر ختم ہو گیا. آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ, موجود رہے جاوید عباسی صاحب, احمد عبید صاحب اور سینیٹر نثار کھوڑو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. امید یہی ہے کہ حالات آگے بہتری کی جانب جائیں گے, کیونکہ امید نہیں تو کچھ نہیں. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اللہ نے کے بعد.